बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की इलेक्शन में धांधली बल्कि धांधला, फॉर्म 45 से हारने वालों को 47 के लिए कैसे तब्दील किया गया। मैंडेट चोरी वाले हुक्मरानों की हुकूमत की जब कश्ती डूबती हुई नजर आई तो नवाज शरीफ ने अपने आला कार सियासतदानों से अदारों के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून हो, चाहे निगरान हुकूमत हो, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, यानी कि पीडीएम 2 जो आजकल है, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ गवाही अब अदालतों से भी आने लगी। सुप्रीम कोर्ट केस में अहम 3 रिमार्क सामने आए कि हुकूमत इंतकाम में अंधा होकर एक पुरअमन रैली निकालने वालों को दहशतगर्द किस तरह साबित कर रही है। ये सारी सूरत हाल जब देखी, मुस्लिम लीग नून के सदाबहार कायद नवाज शरीफ, एक उन्हें गुस्सा था कि मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बुलाया। पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। कश्ती को डूबते देखकर उनके वजीर दफा और दीगर ने अदारों पर संगीन इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और नवाज शरीफ ने अपनी निजी महफिलों पर अदारों को कहा कि ये हमें हुकूमत नहीं करने देते और यही मुल्क में फसाद की वजह है। इस किस्म के संगीन इल्जामात के साथ लगता है पाकिस्तान की सियासत नया रुख करने जा रही है। दूसरी दफा ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा है, जिन्हें मुबैना तौर पर शिकस्त ज़दा आदमी को उमर डार की वालदा रेहाना डार ने सियालकोट में 50,000 से वोट हराया था, उन्होंने एक टीवी शो पर इतना सख्त पाकिस्तान के अहम अदारों पर इल्जाम लगाया कि हमें धमकियां मिल रही हैं। ख्वाजा आसफ के मुताबिक वो वजीर दफा हैं, तमाम अदारे उनके मतहत अहम तरीन। हालांकि उनकी हुकूमत में सहाफियों समेत हर एक को धमकियां मिलना तो आम है। उनकी पीडीएम हुकूमत में ही अरशद शरीफ के खिलाफ दर्जनों मुकदमात हुए और आज भी सहाफियों की जुबान बंदी के लिए वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, बिला आखिर बानी पीटीआई इमरान खान है अडयाला जेल में बंद। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी है। बानी पीटीआई के इंतहाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उधर बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा की है। याद रखें कि इस वक्त सैकड़ों हलकों के फॉर्म जाली जो पीटीआई मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे वो पकड़े जा चुके। उनमें रद्दोबदल 47 और 45 का फर्क वादे आ चुका है। अगर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बैठता है तो 5 हलकों को टेस्ट केस बना के मौजूदा हुकूमत रान जो इस वक्त रोजाना कबीना की मीटिंग और टीवी पे कवरेज लेते हैं, उन्हें जेल जाना होगा मुबैना जालसाजी साबित होने पर। सीनियर वकील हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने कहा कोई तासुब ना रखने वाला, कोई तासुब ना रखने वाला, क्योंकि तासुब तो आजकल बहुत ज्यादा है। अक्सर लोग नजर नहीं आते लेकिन ताकत के इस्तेमाल से इंसानी हकूक को पामाल कर रहे हैं। ये लफ्ज याद रखना है, अक्सर लोग नजर नहीं आते और इंसानी हकूक को पामाल करते हैं, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, ताकत से सच को कुचलना चाहते हैं, जबान बंदी करना चाहते हैं, इंसानों पर तशद्दुद करते हैं। जो इमरान खान साहब की तरफ से गया को तस्वीर न रखने वाले जज कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में जीते हुओं को फराड नताइज से हामिद खान साहब ने जो अपील किया, नताइज से हराने की तहकीकात की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पता चले कि सरकारी अदारे, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इख्तियार से तजावज किस तरह कर रही है। 8 की रात को कौन कौन से आरओ को किसने जाके यरगमाल बनाया, किसने फॉर्म 45 को बदलने की लिए ताकत इस्तेमाल की, हरासा किया, तशद्दुद किया। इन सब के हकायक आ गए तो पाकिस्तान में यकीनन एक आइन की हुक्मरानी का आगाज हो जाएगा। वफाकी और पंजाब हुकूमत में को उन्होंने कहा कि नई टीम को मुअत्तल किया जाए। ये दोनों नाजायज हुकूमतें हैं।
فارم 45 میں اون چودھری کی شکست تو ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کے بعد اس کی کامیابی، عمران خان کی، سلمان اکرم کے راجہ کی روزے روشن کی طرح یہاں تک کہ آصف کرمانی نے بھی کل ایک پروگرام میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اون چودھری کو تو وہ گھر میں ووٹ نہیں دیتا، وہ کیسے جیت گیا؟ سلمان اکرم راجہ تو جیتا ہوا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، 9 مئی کے واقعہ میں سے بھی ہوا نکلتی جا رہی ہے، ان کے اصل ملزمان کو سزا ملنی چاہیے، یقیناً ملنی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعہ میں ضمانت، سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعہ کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی، ضمانت منظور کر لی۔ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے، مبینہ طور پر 20-20 لاکھ روپیہ لے کے چھوڑا گیا ہے لاہور میں۔ میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، 10-15 لاکھ جہاں کوئی پھنس گیا ان سے پیسے لیے گئے، انہیں کہا تمہارا 9 مئی میں نام ہے، اور انہیں اٹھا لیا گیا، جبکہ اصل ملزمان کو ابھی تک ایویڈنس نہیں کیا گیا۔ ان کے بارے میں پوری قوم کہہ رہی ہے کہ 9 مئی پر اہم جگہوں پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن پولیس نے اس کو پنجاب میں کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا، جس کی بات غرض آج سپریم کورٹ میں سنائی دی گئی۔ ملزمان پر حمزہ کیمپ راولپنڈی پر حملہ اور توڑ پھوڑ کا الزام تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مسٹر جسٹس اطہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل تھی۔ اس میں ریمارکس حقائق جاننے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا اصل دہشت گردوں کو پکڑنے نہیں، ریلیوں والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے پولیس۔ اصل دہشت گردوں کو پکڑنے کی بجائے ریلیاں نکالنے والوں کے پیچھے لگی ہے۔ محترم جسٹس مندوخیل کے یہ ریمارکس ہے۔ انہوں نے ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے، تفتیشی افسر کا جواب۔ جج صاحبہ نے کہا کیا بم دھماکوں والوں کو سازش کبھی پکڑی گئی ہے؟ جسٹس اطہر رضوی صاحب کا بیان، اصل دہشت گرد سازش کو پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو۔ اگر آپ اصل دہشت گردوں کو پولیس پکڑے تو کوئی شہید نہ ہو۔ جسٹس اطہر حسن رضوی کے ریمارکس، ان کے منہ پہ جو کالک ملی گئی ہے پولیس کی سیاہ کاریوں پر، میں جج صاحبان کے ریمارکس دے رہا ہوں۔ اس موقع پر جج صاحبان نے کہا سی سی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں۔ جسٹس اطہر رضوی صاحب نے فرمایا ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے؟ سوال، فائرنگ کا بھی الزام ہے۔ وکیل، پنجاب حکومت آپ کو پتا ہے ظالم حکومت اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس پر کہا گیا پیٹرول بم کون کہاں سے لایا؟ گھر سے تو کوئی لا نہیں سکتا، تفتیشی کیا کہتی ہے؟ جسٹس اطہر حسن، جس پر تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا، وکیل پنجاب حکومت کے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں بنا تھا نہیں بنا تھا، کہاں بنا تھا، کہاں نہیں لایا۔ یعنی کہ آج اس قدر اس کیس کے میں سے غبارہ نکلا ہے کہ جو پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ ظلم کیا ہے، اصل ملزمان کی بجائے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور ان کی نشاندہی کرنے والوں کو، صحافیوں کو بھی سزائیں دی جا رہی ہے۔ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی گواہ ہے۔ وہ پنجاب حکومت نے اسپیشل برانچ کا ایک ہیڈ کانسٹیبل گواہ بنایا ہے۔ واقعہ راولپنڈی کا ہر گواہ لاہور کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، اور کیا خوبصورت طریقے سے مبینہ جھوٹے مقدمات بنانے کی یہ پولیس ایکسپرٹ ہے۔ کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ جسٹس مندوخیل نے سرکاری وکیل سے سوال کیا، کیا حکومت کے خلاف احتجاج کے دوران ٹائر جلانا، حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں کی اہمیت رکھتی ہے؟ جسٹس مندوخیل، بچوں کو ماں باپ اور 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں بھی منا لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ جسٹس مندوخیل کے ان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پرامن ریلی نکالتا ہے تو یہ جرم نہیں ہے، سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جسٹس مندوخیل، پولیس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں، یعنی کہ پولیس کے پاس جن لوگوں کی 5 لوگوں کی ضمانت دی 3 رکنی بینچ نے، ایک ثبوت نہیں تھا، اور اتنے عرصے سے وہ جیل میں بند ہیں۔ جبر کا کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ غلط ثابت کر دیا، انہوں نے ظلم کا نظام چلا رہے ہیں۔
ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا، پھر موقع پر جا کر گرفتاری کی تفتیشی افسر۔ گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے؟ جسٹس مندوہیل۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جس سے چشم پوش ہیں۔ اس موقع پر نیو ٹاؤن میں درج مقدمے کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ اور پولیس پراسیکیوشن کی ناقص تفتیش پر سخت سرزنش کی کہ آپ ایسا لگتا ہے آپ کا مقصد لوگوں کو گرفتار کرنا تھا، ثبوت تو ایک نہیں ہے۔ اتنا عرصہ جیل میں رہنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس موقع پر جج صاحبان کا کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ یعنی کہ پی ٹی آئی کا کارکن ہونا جرم ہے۔ آج کل انہوں نے جرم بنا دیا موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی حمایت یافتہ طاقتوں کی نشاندہی کرنا واقعی جرم ہے، اور ان کے خلاف کارروائیاں انتقامی ہو رہی ہیں۔ طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے آج یہ بربادی ہوئی ہے۔ جسٹس جمال مندوہیل، کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کا بیان پر سابق وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان کو غدار مان لیں؟ یہ کویسچن مارک کیا جسٹس مندوہیل نے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جسٹس مندوہیل، ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جسٹس حسن اختر، حمزہ کیمپ میں سمیت دیگر مقامات کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ تفتیشی افسر، اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، صرف پولیس بیانات ہیں۔ تو پولیس کے پاس تو کوئی ہو تو ناظرین وہ تو کہہ دے گا کہ میں نے قائد اعظم کو خدا نہ خواستہ مارا ہے، جو اس کی پیدائش سے پہلے ہو۔ پولیس تو جھوٹ کہلوانے کی عادی ہے۔ لاہور میں 10-10 لاکھ لے کے عام بندے چھوڑے گئے ہیں۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئیں؟ جسٹس مندوہیل، ملزم نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا، وکیل پنجاب حکومت جس نے کبھی نہ سچ بولنے کی قسم کھائی ہے۔ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ کابل جسٹس مندوہیل کے اس سوال نے سارا کچھ ہی بتا دیا کہ دہشت گردی اور احتجاج میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی جسٹس مندوہیل، یہاں جی ایچ کیو میں کچھ لوگ گھسے تھے۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ جسٹس مندوہیل، ناظرین اس کے بعد میرا خیال ہے حکومت کو، پنجاب حکومت کو تمام انتقامی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے اور انہیں گرفتار کر لینا چاہیے۔ یہ ساری اب ڈیسپریٹ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بننے پر غصہ ہے، اور ان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو ایک بیان دیا ہے، اداروں پر حملہ کیا، اس سے پہلے چیف جسٹس 5 جج صاحبان پر جسٹس آصف سعید کھوسہ، ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، عظمت سعید اور دیگر پہ کیے۔ اب خواجہ آصف جو خود مبینہ طور پر ہار چکے تھے ریحانہ ڈار سیالکوٹ سے، انہوں نے ایک ٹی وی شو پہ کیا الزام لگایا پاکستان کے اداروں پہ، جو دھمکی دینا ان کا شیوا ہے۔ آج بھی کئی صحافیوں کو نوکری سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آفر کیا جا رہا ہے۔ صابر چاکر ڈاکٹر معید ملک سے ہیں، شہید ارشد شریف کو ان کی حکومت میں پکڑا گیا، عمران ریاض پر اور درجنوں صحافیوں پر دھمکیاں دینا ان کا شیوا ہے، کیونکہ یہ لوگ قانون سے بالا ہے۔ اگر انصاف کا یقین ہو تو ہر صحافی اداروں کے پاس جائے، کیونکہ انصاف نایاب ہے۔ خواجہ آصف نے میرے ملک کے اداروں پر، سیکورٹی اداروں پر، اسٹیبلشمنٹ پر کیا الزام لگایا، خود سنیں۔ میرے الفاظ اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے اداروں کے بارے میں یہ کہوں، جبکہ خواجہ آصف کی حکومت دھمکیاں دینے میں پی ایچ ڈی کر چکی ہے۔ یہ آخری الفاظ سنیں۔ میں نے یہ کہا ہے مجھے اس کا پیغام بھی آیا ہے کہ جی تم یہ گفتگو بند کرو جو ہے۔ اچھا، ہاں مجھے اس کا پیغام بھی آیا ہے، نہیں جس کا بھی آیا ہے، لیکن کہ یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے تم بند کرو، پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا، وہ بلایا جائے گا، تو ہم بھی دھمکی میں اس بیان آیا ہے۔ اچھا، ہاں تو یہ تو پھر آپ کو اب آپ کیا ریویو کریں گے اپنے اس پوزیشن کو، یا یو اسٹل مینٹین؟ میں سچ بول رہا ہوں، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی اسمبلی میں آئے تھے اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا کیس جو ہے۔ بالکل، اگر مجھے دھمکی، میں تو سیاستدان ہوں، مجھے 4 لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، 4 لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے
کہ تم ہمارے متعلق گفتگو نہ کرو، ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے. نہیں لیکن یہ ایک ڈیفینس منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو دھمکی کون کیسے کوئی دے سکتا ہے کہ جی ہم تم یہ جو گفتگو کر رہے ہو کہ اسمبلی میں بلانا ہے اور فلانا بلانا ہے. دس از ویری شاکنگ. ویسے میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کر لیا اس کے لیے. یہ تو میں خود باقی میں حیران ہو گیا ہوں. مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پہلے بھی دی ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر دی ہوئی ہے. مجھے پہلے بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں ہیں. ناظرین، خواجہ آصف کا یہ بیان سنیے. اداروں پر تنقید کرنا اسمبلی میں کھڑے ہو کے 65 اور 71 کی جنگ پر خواجہ آصف کا پرانا شیوا ہے. اور ججوں کو دھمکیاں دینا 5 جج صاحبان کا نام لے کے یہ بھی ان کا شیوا ہے. اب یہ سابق ڈی جی آئی سے فیض حمید یاد رکھیں کہ پنجاب حکومت نے جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو 3 دن پہلے اینٹی کرپشن کیس میں ایک پکڑ بھی لیا تھا اور ان کی آج ضمانت ہو گئی. کیا ایسا لگتا ہے جو چوری کے مینڈیٹ سے حکومت بنی اس میں دوبارہ نواز شریف جو ماضی میں اداروں سے ٹکرانے میں مشہور تھے وہ دوبارہ وزیر اعظم نہ بننے پر غصے میں تو نہیں؟ کیا یہ ان کی لائن ٹو کی جا رہی ہے جبکہ جوید لطیف، عرفان صدیقی بھی اداروں کے بارے میں آہستہ آہستہ تنقید کر رہے ہیں اور نواز شریف عمرے کے بہانے جا سکتے ہیں؟ دوسری طرف ناظرین، جتنا ظلم زیادتی اس دور میں ہوا ہے، اگر ہمیں انصاف کی 1% بھی امید ہو تو ہم اداروں کو بتائیں کہ دھمکیوں دینے کے پیچھے کون ہے. پچھلے 2 سال سے جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے، شہید ارشد شریف کیسے گیا تھا اور دیگر صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تمام ایویڈنس ہیں. جس دن یہ امید ہو گئی کہ انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے اور اداروں میں چند لوگ غلط ہیں، 99% اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں. دوسری طرف مریم نواز اچھے بیانات دے رہی ہیں لیکن عمل اچھا نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں دلیز پہ انصاف پہنچائے گی. مریم نواز صاحبہ اس وقت کرپشن عروج پر ہے، اسے منیمم کرائیں. ٹی وی شو میں ضرور کوریج لیں. آپ کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے لیکن آپ کے کمشنر لاہور کے اوپر مبینہ بہت سارے الزامات ہیں. اس کی تحقیقات کرائیں. اگر آپ گڈ گورنرز، ایماندار، آنیسٹ اور کمپیٹنٹ لوگ لے آئے اور انتقام کی روش کو چھوڑا، یہاں آپ بھی مریم نواز صاحبہ جنرل فیض پر ماضی میں اور جنرل مکمر باجوہ پر الزام لگا رہے تھے اور آپ کی حکومت میں جنرل فیض کے بھائی جو تحصیلدار یہاں پٹواری تھے نجف حمید گرفتار ہوئے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی. انصاف کیجئے سب کے ساتھ. یہی جمہوریت ہے کہ انتقام نہ ہو، انصاف ہو. یہ وہ صورتحال ہے ناظرین جو مجھے بدلتی ہوئی ہے کہ کل دوبارہ نون لیگ ماضی میں اداروں پر حملے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے، جس کی اشیر بات مکمل طور پر نواز شریف کی مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے پرانے لوگوں کو لگتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. آخری بات، سلمان اکرم راجہ سے آج میری بات ہوئی جو الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں واضح اکثریت سے 90,000 سے جیتا ہوا تھا اور اون چودھری کو ہارے ہوئے کو جتایا گیا. میں قانونی جدوجہد آخری قدم تک جاری رکھوں گا اور چوری کے اس مینڈیٹ سے بننے والے MNA سے اپنا قانونی اور آئینی حق لوں گا. مجھے یقین ہے جو بھی حق پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. پاکستان زندہ باد.